अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई थी नैब तरमीम केस की, और उसमें वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और दौरान समाअत एक मौका ऐसा आया जिस वक्त जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये सजेस्ट किया या कहा कि जिस वक्त आग लगी हो घर में तो ये नहीं देखा जाता कि पानी पाक है या नापाक, बल्कि आग बुझाई जाती है। तकरीबन 3 दिन के वक्फे के बाद आज खबर आ रही है, और बड़ी अहम खबर आ रही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। जो बीट रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बता रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों से बातचीत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन ने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे, और ख़त में अब मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए ये ख़त लिखा जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि वो हर संजीदा फरीक से बातचीत के लिए तैयार है। और ये थोड़ी सी तब्दीली नज़र आती है कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात असल में उनसे होगी जो जिनके पास ताकत है। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं और तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये 3 जमातें, इनके हवाले से इनको सिंगल आउट करके कहा गया था कि इनके साथ बातचीत नहीं होगी। अब क्या इस ख़त में वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने वाली है कि वो उस तमाम संजीदा फरीकैन से बात के लिए तैयार होगी, और अगर हुकूमत में शामिल ये 3 जमातें ये भी तैयार हो जाती हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है? ये बहुत ही अहम सवाल है, एक बड़ी पेशरफ्त है जो आज हुई है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। कल से हमें मालूम है कि कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से, हल्का NA-46, हल्का NA-47 और 48, उसकी समाअत होना थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल है, उसने जिस किस्म की समाअतें की, पहली 3 समाअतों में एक बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई थी कि फ़ैसला फॉर्म 45 की बुनियाद पर होने जा रहा है। और फॉर्म 45 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये था कि हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद है, दीगर जो लोग यहाँ पर लड़ रहे थे मैच करता है उनके साथ, और मुस्लिम लीग नून के पास कोई फोर्ज्ड जो फॉर्म 45 हैं वो मौजूद हैं। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है, उनको अप्रोच किया था मुस्लिम लीग नून के तीनों इन हलकों से कामयाब करार दिए जाने वाले MNAs तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज़ और अंजुम अकील ख़ान, उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल तब्दील करने जा रहा है। क्या यहाँ पर अब कोई रिटायर्ड जज को सौंपा जाएगा इंतखाबी उज़रदारियों को देखने का मामला? और इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी। और शेख रशीद साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासत का एक मशहूर नाम, बड़े वक्त के बाद, लंबे वक्त के बाद उनकी एक मरतबा फिर रूनुमाई हुई है और वो फिर से सियासी पेशगोइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद ने नवाज शरीफ के हवाले से, हुकूमत के हवाले से क्या पेशगोई की, आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ रेस्ट करे, इसी तरह वो साइड पे ही रहे, साइड पे रहेगा बेहतर रहेगा। उसकी कोई ना से है ना पार्टी है। जो 2 महीने हैं बड़े अहम है सियासी तौर पर, यहाँ फैसले करने होंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 माह में ये जो चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, बदमाश कब्जा ग्रुप है, इनकी सियासत का फैसला होगा। ईद के बाद कुर्बानी होगी। पिछली दफ़ा मैंने कहा था ईद से पहले कुर्बानी होगी, अब बाद में होगी, खाल समेत होगी। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। और पतन कोलिशन ऑफ 38, वो तंजीमी इत्तेहाद जिसने, नॉन गवर्नमेंटल तंजीमी इत्तेहाद जिसने मुबस्सिर के तौर पर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर उसको ऑब्ज़र्व किया। उनके सरबराह सरवर बारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इन इलेक्शंस के नतीजे में आज हम जिस सूरत हाल पर खड़े हैं, गालिबन 8 फरवरी से पहले इतनी सूरत हाल मखदूश नहीं थी। आज हुकूमत को लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस फेस करना पड़ रहे हैं, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान संगीन तरीन मुआशी
سیاسی اور آئینی قانونی بحران کا شکار ہے؟ کیا موجودہ حکومت جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ فارم 47 پر ان کو جتوایا گیا، فارم 45 پر نتیجہ کچھ اور تھا، کیا وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ آغاز شعیب شاہین صاحب آپ سے کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب، عمران خان کے حوالے سے اب منسوب رپورٹرز سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس میں یہ کہا جائے گا کہ جو بھی فریق پاکستان کے معاشی سیاسی استحکام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، جو سنجیدہ ہے اس سے، ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو خان صاحب سے ملاقات بھی کرتی ہے۔ کین یو کنفرم دیٹ کہ اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میری ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ، تب میں کل کنفرم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ ابھی تک میرے نالج میں سچ کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈسکشن میں آیا ہو یا انہوں نے بات کی ہو کسی سے بھی، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اٹ ول بی اے گڈ تھنگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ججز نے مشورہ دیا تھا، چیف جسٹس نے بھی اور جمال مندوخیل صاحب نے بھی، بلکہ جسٹس ستر من اللہ صاحب نے بھی، کہ قوم آپ کی یا لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بینگ دی موسٹ پاپولر لیڈر، اور آج 80% عوام 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو ان کو اگر کوئی سپریم کورٹ نے ایسا کوئی دیے ہے جو بات کی ہے تو اس کے جواب میں ان کو خط لکھنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے۔ پھر دین سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، دو چیزوں کو ہم تسلیم کر لینا چاہیے۔ آئین کے مطابق دیے ہوئے حق کے حکمرانی عوام کا ہے، اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، پرابلم سارا سالو ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا عدلیہ آزادانہ فیصلے کرنے لگ جائے تو بھی چیزیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج عدلیہ نے آزادانہ فیصلے شروع کر دیے تو آپ نے دیکھا ہے کٹ پتلی بھاگم بھاگ وہاں پہنچتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو خود ملزم ہے، میری الیکشن کمیشن پٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ کنائمنٹس کے ساتھ الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسر اور طارق فضل، یہ مل کے انہوں نے کرپٹ پریکٹسز کی ہے اور سارا یہ ٹیمپرنگ کی ہے اور الیکشن کے کو رزلٹ کو چینج کیا ہے۔ تو جو ملزم ہے وہ خود یہ چوائس کرے گا کہ جناب میرا جج یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، الیکشن کمیشن پہ ہم نے بعد میں بات کرنی ہے سیکنڈ سیگمنٹ میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ بات چیت کے حوالے سے کچھ شرائط رکھی تھیں، کوئی پری ریکوزٹس یا پری کنڈیشنز بتائی تھیں، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی جب ہم نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت ہمیں دے دیں، تو اگر ہم حکومت ان کو دے دیں گے مذاکرات کے لیے، اگر یہ شرط ہے تو پھر تو ہم جیلوں میں ہوں گے۔ تو اگر کرپٹ ہوں گے، چوری کریں گے، گندم سکینڈل میں انوالو ہوں گے، دبئی لیکس میں انوالو ہوں گے، فارم 45 بدلنے میں انوالو ہوں گے، فارم 47 ٹیمپرنگ کرنے میں انوالو ہوں گے، تو پھر تو جیلوں میں جائیں گے نا، اگر قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے کہا ہے کہ جو حق کی حکمرانی عوام کا ہے، جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو واپس دے دیں۔ تو اس میں یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایڈمیشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ تو اس کے بعد ہم نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہم ذاتی طور پر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، لیکن جو آپ ظلم کر رہے ہیں، چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، بچوں کو اٹھا رہے ہیں، خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں، اور کون سا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا ہوا؟ لیکن اب ان مظالم کا حساب تو پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن بات سمپل یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو چیزیں درست ہونی چاہیے وہ ہوں گی تو ہم مذاکرات کریں گے، اور اس کے لیے جو خان صاحب نے شرط رکھی ہے وہ درست ہے۔ صحیح۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے ایک چینج آف پوزیشن ہمیں نظر آیا حکومت بننے کے کچھ وقت کے بعد، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر لگایا گیا اور مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر عمران خان کی رہائی بھی کوئی شرط ہے، اگر یہ بات چیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی راستہ نکل سکتا ہے، یہ ہمیں بتا دیں کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں خود اپروچ کر لیں گے۔ لیکن یہ پوزیشن تھی جس وقت تک ایک ٹویٹ نہیں ہوا تھا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے، جس میں انہوں نے 1971 کے واقعات کا حوالہ دیا، پھر اس کے بعد فالو اپ میں ایک ٹویٹ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو گئی تھی آل ٹوگیدر کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تاثر یہ تھا کہ پارٹی کو کلعدم قرار دینے کے لیے کوئی ریفرنس آ سکتا ہے، یا عمران خان کے اوپر کوئی اسپیسیفکلی بغاوت کا کیس بن جائے گا، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک خط لکھنے والے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کو، جہاں سے یہ بات بیسیکلی انیشیٹ ہوئی تھی، تو کیا اب موجودہ صورتحال میں ایسا کوئی خط لکھا جاتا ہے جہاں پر تحریک انصاف اپنی پوزیشن میں تھوڑی نرمی لا رہی ہے اور تمام سنجیدہ فریقین سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ پی ایم ایل این کا، حکومت کا ریئیکشن کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ابھی کی جا رہی تھیں کہ انتہائی معزز جج صاحب فلاں نے یہ کہا کہ قوم کس کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں. گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا. ایک جو مجرم ہے اس کو اس کے اندر جب ریمانڈ تھے اس سے چھڑایا بھی گیا، اس کو ریسٹ ہاؤسز میں بھی بٹھایا گیا. حتیٰ کہ یہی نہیں، ایک خاتون جج کو دھمکیاں دینے والے اور للکارنے والے کو کے اوپر وہ مطلب ہے کہ جو وہ توہین عدالت نہ لگی، لیکن اس کے برعکس پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور مختلف لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں بھی ہوئیں اور وہ نہل بھی ہو گئے. المیہ یہ ہے کہ جہاں پر انصاف کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے، انصاف سب پولیٹیکل پارٹی کے لیے برابر نہیں ہوگا. یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس کے آگے حواری ہیں، جو یہ سارا کچھ کرنے والے تھے، جو پاکستان میں آگ لگانے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق بات کریں. ہاں، بات تو قانون اور آئین کے مطابق بھی ہونی چاہیے، لیکن ان کے منہ سے بڑی تعجب والی بات لگتی ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر آئین اور قانون کو توڑا، جن کے ڈپٹی اسپیکر نے جس وقت اسمبلیاں توڑی تھیں اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں، وہ بھی پورے پاکستان میں دیکھا. جو خود سٹے آرڈر کے اوپر 5 سال جس نے گزار دیے اور ووٹ چوری کر کے آیا تھا ڈپٹی اسپیکر، ایسی تو سینکڑوں مثالیں ہیں نا 2018 کے ان کے الیکشن کے اندر بھی. تو وہ مطلب ہے آج دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کی بات کریں گے، ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کام عوام کا ہے کہ وہ کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. جو تفضات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب یہ جس کو مردی خط لکھے فضا سے مذاکرات کریں گے، فلاں سے مذاکرات نہیں کریں گے. بات بڑی سمپل ہے، 9 مئی کے اوپر این آر او انہیں کوئی نہیں ملے گا. اگر یہ چاہیں کہ ہمیں 9 مئی کے واقعات چھوڑ دیے جائیں، اگر یہ کہیں کہ القادر ٹرسٹ والے کیس اور جو انہوں نے گھنونے کرپشن کے کاروبار کیے، خامد گھڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، خاتون خانہ جو ہے وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ساری سیاسی پارٹیاں چور ہیں، باقی سارے سیاسی لیڈرشپ چور ہیں. جو خود کئی حلقوں سے الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. خود 2018 کے الیکشن میں خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں یہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن آ رہا تھا اور پھر جلدی سے حلقہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے، آج وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہوگی، دھاندلی تو یہ 13 میں بھی کہتے تھے. تو ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر برجمان ہو کر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے کے ساتھ پاکستان پر مسلط ہو کر پاکستان کے خزانوں کو لوٹنا، پاکستان کو کمزور کرنا. جب یہ پاکستان پر مسلط تھے، خارجہ کے اوپر تو پسپائی ہو چکی تھی، تمام پاکستان تنہائی کا شکار تھا، اور پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ کی بات تھی کہ اب یہ وہاں کے جہاز سعودیہ لے کر گئے، وہاں کے پرنس نے وہ اپنا جہاز واپس منگوا لیا، یہاں تک سکتی ہوئی ان کو یہ برا بھلا کہتے رہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جو ان کے وزیر خارجہ تھے اس وقت، وہ انہوں نے سعودیہ کے بارے میں کیا کمنٹس کیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز جو ہے وہ سعودی عرب نے واپس بلوا لیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کا ورشن یہ آیا تھا کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا. وہ ظاہر ہے ورشن کا آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے قوم کو بھی پتہ ہے. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کیوں منگوایا، لیکن اس کی وجہ کا ان کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ کیوں منگوایا. صحیح. میں آپ کی جو گفتگو ہے اس پر تو جواب لوں گا شعیب شاہین صاحب سے، لیکن سرور باری صاحب، ہم نے جو اعداد و شمار ہیں، مینڈیٹ کس کو ملا ہے، فارم 45 47 کی کہانی، اس کے اوپر تو ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس وقت مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کی بہت ساری رپورٹس اور پریس ریلیزز دیکھی ہیں جس میں آپ نے لیجیٹیمیسی کی بات کی کہ حکومت کا لیجیٹیمیسی کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے، ابھی آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات بھی سن لی، اور جو تحریک انصاف کی طرف سے ابھی آ رہی ہے خبر کہ خط لکھ دیا جائے گا حکومت کا بات چیت نہ کرنے کا جو اندیا ہے. کیا ڈو یو تھنک کہ کیا ڈائیلاگ کا ٹیبل ہی اس وقت راستہ ہے کہ جس میں کوئی صورت نکل سکتی ہے استحکام کی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو چاہے سیاست ہو یا جنگ ہو، بالآخر جو فریق ہوتے ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے، صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. صحیح. ایک تو جو ہے، جیسے آپ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے دیکھ لیں
کہ ہم نے 1970 کے انتخابات کے بعد رزلٹ نہیں مانے، لیکن چلے رزلٹ نہیں مانے تو آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتے. لیکن دیکھیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت خدا کی ہے، اور لیکن اس حاکمیت کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جائے گا. صحیح. اب پاکستان کی عوام کے نمائندہ کون ہیں؟ جن کو ووٹ زیادہ پڑے. جن کو ووٹ زیادہ پڑے نہیں ہیں ان کے پاس یہ حاکمیت نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ بڑا کرائسس جو ہے، بحران ہے، وہ بنیادی طور پر جو ہمارے آئین میں جو چیزیں کہی گئی ہیں، جو الیکشنز ایکٹ میں لکھا گیا ہے، جو الیکشن رولز میں لکھا گیا ہے، چونکہ اس کے مطابق الیکشنز کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور ان کو چینج کیا گیا ہے، جس کے لیے بہت سارا ثبوت موجود ہے. اور وہ ثبوت ہم نے صرف الیکشن آبزرویشن میں نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ پر فارمز ہیں ان کے انالیسس سے وہ جھلک کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس کی ریفلیکشن آڈٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم بعد والے ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بٹ یو تھنک کہ اس وقت جو گیم پھنسی ہوئی ہے اس میں مختلف فورمز کی بات ہے، اب راستہ کہاں سے نکلنا ہے؟ پارلیمنٹ وہ فورم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان وہ فورم ہوگا جو ان کو بٹھائے گا، یا سیاستدانوں کو خود کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا کچھ بلانا پڑے گا، ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جس سے اب اس کا وے فارورڈ نکالا جا سکے؟ دیکھیں وے فارورڈ تو یہ ہے کہ بالکل کوئی جس طرح ہم اپنا کیس خود نہیں لڑتے، ہم وکیل رکھتے ہیں، اور ہمارا جو مخالف فریق ہوتا ہے کہ وہ بھی وکیل کے ذریعے کرتا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ جج ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل جو فیلڈ ہے اس میں کوئی ایسی کسی تھرڈ پارٹی کو میڈیٹ کرنا پڑے گا، اور کوئی جو کامن گراؤنڈ ہے ڈھونڈنا پڑے گا گفتگو کرنے کے لیے. صحیح. شعیب شاہین صاحب، صحیح. میں باری صاحب آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس باری صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب، جس وقت اگر آپ یہ خط لکھتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پلیٹ فارم مہیا کرے گی کہ جس میں مذاکرات کی بات چیت کا راستہ نکل؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پروپوزل اور سجیشن تو دے سکتی ہے، لیکن عام طور پر وہ ان چیزوں میں پڑتی نہیں ہے عام طور پر، کیونکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آپس میں کو بیٹھ کے طے کریں. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے جو اپنی ذمہ داری ہے وہ اگر پوری کر دیں تو یہ مسئلہ سارا ویسے ہی سیٹل ہو جائے گا. مثلا دو چیزیں جو خان صاحب نے اس دن بھی کہی ہیں کہ جناب 9 مئی یہ جو ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے 9 مئی کا، بھائی اس ڈرامے سے نکلو. یہ تم کرنے والے تھے، اسٹیبلشمنٹ کرنے والی تھی، کیونکہ پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا مقصد تھا. آج بھی مجھے بتا دیں وہ جس کو سب سے بڑا مجرم کہتے تھے مراد راز کو، کدھر ہے وہ؟ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا. کدھر ہے وہ اندلیس عباس اور خدیجہ شاہ؟ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، اور وہ آئی پی پی میں چلے گئے تھے نا، وہ آئی پی پی میں چلے گئے، وہ فرشتے بن گئے. اچھا صنم کو اور عالیہ حمزہ کو کیا کتنی جگہ پہ وہ بیک وقت ایک جگہ پہ موجود تھیں؟ وہ لاہور میں تھیں، وہ سرگودا میں تھیں، وہ میاں والی میں تھیں، وہ گجرات میں تھیں، وہ گجرانوالہ میں تھیں، کس جگہ پہ تھیں؟ آپ ایک ڈرامہ بنا کے آپ نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا. اور پہلے دن سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جوڈیشل کمیشن بناؤ، جو اصل مجرم ہیں ان کو سامنے لاؤ، اور جو مجرم ہے اس کے خلاف ایکشن لو. ہم تو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بےایمان لوگ، یہ پی ڈی ایم 1 اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے ملی بھگت کر کے پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے، کنگز پارٹیاں بنانے، اور اس کے لیے اس کو ڈرامے کے طور پر استعمال کرنا تھا. دیکھیں یہ چیز ایک بات بتا دوں، یہ جو فارم 45 ہے نا، لکھنے کا مقصد یہ بھی پاسبلی I'm asking کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف چلا جائے معاملہ. ہاں تو جائے نا. صحیح. اس سے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اگر جوڈیشری اپنا رول ادا کرے. اگر جوڈیشری بیٹھ کے سلیکٹیو جسٹس کرے گی، عمران خان کو دبانے کے لیے عمران خان کی پٹیشنز نہیں لگائیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا نتیجے میں اس طرح کی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا جائے گا. اچھا کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں، بھائی تمہیں حق کس نے دیا ہے بات کرنے کا؟ 17 سیٹوں والے ہو تم، قابض ہو تم، سیٹوں کے معاملے پہ مجھے بریک پہ جانے دیں. بریک سے واپس آئیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ جو فارم 45-47 کی کہانی ہے اس پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بات ہوتی ہے آفٹر دی بریک.